अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस वासी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे IMF ने गुज़श्ता 2 साल की जो मुआशी कारकर्दगी है उस समय रवां माली साल की मुआशी जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी जारी किए हैं और इसके साथ साथ जो है हुकूमत की जानिब से पहले 20 महीनों में लिए जाने वाले कर्ज़ की जो तफसीलात हैं वो भी सामने आ गई हैं। इब्तदाई 20 महीनों के दौरान जो है वो कर्ज़ों में 12,169 अरब रुपए का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है सिडनी के साहिल पर हमले में मुलव्वस साजिद अकरम के भारतीय होने का इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है वो बेनकाब हो गया। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस की समाअत हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि ये पेंडोरा बॉक्स ना खोलें, सबकी पगड़ियां उछलेंगी। मैं कुरान पर हाथ रखकर कहता हूं कि मेरी डिग्री असली है। मैं हल्फन कहता हूं मेरी डिग्री असली है। मुझे आप पर एतमाद नहीं। केस जो है वो किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दें। मुझे जवाब दाखिल कराने की भी मोहलत दें। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो हुकूमत की जानिब से लिए गए जो कर्ज हैं, पहले 20 महीनों की जो तफसीलात है वो सामने आ गई हैं, ज़रा डिटेल से बताइएगा। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कर्ज एक ऐसा इशू है इस मौजूदा गवर्नमेंट का कि जिसमें तेजी से इजाफा हो रहा है और गवर्नमेंट के पास मिसबा कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं कि वो बता सके। माजी की बस वो एक बात कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। ठीक है जी, आपने बचाया, लेकिन उसके बाद आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने एक दफा बचा दिया, लेकिन अब इसका क्या मतलब है कि आप इसके कर्ज में इतना इजाफा करते जाएंगे कि ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। फिर जाहिर बात है ये कर्ज आपने वापस भी करना है। और ये जो आप बता रही हैं फिगर, यानी 11,000 अरब रुपए की जो फिगर है, आप ये अंदाजा करें ना कि जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान की और उनके जो 4.5 साल हैं उस गवर्नमेंट के तकरीबन, उसमें टोटल कर्जा जो ज्यादा चढ़ा वो 20,000 या 22,000 अरब का जो कर्जा था, जिसके ऊपर हम बड़ी बात किया करते। लेकिन आज अगर आप देखें तो ये आपके पास कितना टाइम इस गवर्नमेंट को हुआ है, तो उसमें अगर ये 20 माह का जो आप फिगर है कि ये उससे तो बहुत ज्यादा है। यूं ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा और सबसे तेजी से चढ़ने वाला कर्जा जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ले रही है। और जाहिर बात है जब मुल्क पर कर्जों का इतना बड़ा बोझ हो जाएगा तो सवाल ये पैदा होता है कि उतारेंगे कैसे। मुल्क के बजट का पहले भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कर्जों की अदायगी पे उतर जाता है, लग जाता है, और कर्जे उतरने का नाम नहीं लेते। और इसके बाद आप देखें कि अगर ये कर्जे चढ़ जाएंगे तो फिर उसको उतारेंगे कैसे। बजट की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अभी तो ये हालत मुझे नजर आ रही है कि जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक फिगर्स हैं वो बड़ी क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर जो है जब कर्जों का बोझ बढ़ेगा तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हुकूमत के पास मजीद टैक्स लगाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अच्छा साहब, हमें याद है ये जो है वो PMLN का ही एक स्लोगन होता था किसी दौर में, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। अब कर्ज तो उतर नहीं रहा और कर्ज में जो है वो रिकॉर्ड इजाफा भी बता रहे हैं आपके, वो भी इसमें हो रहा है, बल्कि हकाइक भी हमारे सामने है। मुल्क कैसे संवरेगा? देखिए, अब संवरने की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी तो ये है कि जो सूरत हाल है अभी ये बड़ी हौलनाक और खौफनाक सिचुएशन आगे चल के होगी। मुल्क का जो इकोनॉमिक सिस्टम ये बिल्कुल कोलैप्स करने की तरफ जा रहा है। कर्जा बहुत ज्यादा है। अभी तो IMF इनको दे रहा है और आपके पास वापसी के लिए देखें कोई चीज भी नहीं है। अब तो ये नहीं है कि कर्ज जो है वो आप उतारो और मुल्क संवारो। अब तो ये है कि कर्ज चढ़ाओ, ठीक है ना, और मुल्क को जो है ना फिर आप ऐसे दौराहे पर लेकर आ जाओ कि जहां पर फिर आप वापसी का कोई चांस ना हो। क्योंकि बहुत ह्यूज आपके आप समझे कि आपके जो बर्डन है वो जो पैदा हो रहा है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जब आप इतना कर्ज ले लेंगे तो आप उतारेंगे कैसे? या तो आप अपने एसेट्स जो हैं ये IMF या वर्ल्ड बैंक को जाके आप रहन रखते हैं और उसके तहत फिर आप मजीद कर्जा ले लेते हैं। अच्छा, वो तो आपके पास है नहीं, तो आप करेंगे क्या? क्योंकि आप ऑलरेडी आपके प्लेजेस हैं सारी चीजें। आपकी रेडियो पाकिस्तान की इमारत हो, आपकी मोटरवे हो, आपकी स्टील मिल हो,
آپ کی کوئی اور بھی چیزیں ساری کی ساری آلموسٹ آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ پلیجز ہیں, اگر ایک دو کو میں غلط مینشن نہیں کر رہا تو. اب اس میں آپ کے پاس دوسری چیز رہ جاتی ہے کہ آپ کی ملک کے اندر آپ کی جو انڈسٹری ہے, آپ کے اندر جو کاروبار ہے, آپ کی جو معیشت اتنی اسٹرانگ ہو کہ آپ قرضہ اتار لیں. لیکن اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر میں نے بہت کم کبھی دیکھا ہے کہ آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے یا ٹریڈر ہیں باہر نکل کر احتجاج کریں. تو آج ایک بڑا احتجاج ہوا ہے وہاں. فاؤنڈر گروپ جو ہے, جو قدیم گروپ ہے وہاں کا, سب سے پرانا گروپ ہے اور بڑا گروپ بھی ایک دور میں رہا ہے بڑا, اس کے لوگ جو ہیں ان کے چیئرمین کی سرپرستی میں ابراہیم شیخ صاحب ہمارے پروگراموں میں بھی آتے رہتے ہیں, باقاعدہ لاہور چیمبر آف کامرس کے باہر آ کر گیٹ سے, کیونکہ عام طور پہ بزنس مین جو ہے نا اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کرتے. ملک کی جو اکنامک صورتحال ہے اور جو بہت زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں اور جو مسائل ہیں اس کے اوپر انہوں نے آ کے باہر احتجاج کیا. تو آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپورٹرز پہلے ہی پہیا جام پر ہیں. پھر ابھی یہ بھی ہے کہ جو آئل پروڈیوسنگ جو ہے آپ کے جتنے بھی سیٹ اپس ہیں یا جہاں سے آئل آپ کا آتا ہے وہ بھی کہتے ہیں جی اس میں مزید اضافہ کیا جائے, وہ بھی دھمکی دے چکے ہیں. اگر آپ لاہور کے تاجر دیکھیں, پنجاب کے تاجر دیکھیں, بزنس مین دیکھیں, وہ بھی کالز دے رہے ہیں ہڑتالوں کی. تو اب اس طرح کی صورتحال کے اندر جس کمیونٹی نے مضبوط ہو کر پاکستان کے قرضے اتارنے ہیں وہ تو اب سڑکوں پر آ گئی ہے. تو گورنمنٹ کے پاس بچا کیا ہے؟ اب تو میں نے دیکھا کہ شاید کچھ لوگوں کی خدمات مستار لے رہی ہے گورنمنٹ کے, جناب وہ میڈیا کے اندر آ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جناب بڑے اچھے اقدام کر لیے گئے ہیں اور حکومت جو ہے اگر اس طرح کنٹینیو کرتی ہے تو پھر پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. اس میں تعریف کی جا رہی ہے سی ایم پنجاب کی یا پرائم منسٹر کی, لیکن حقائق اس سے بالکل مریم بڑے مصباح بہت خوفناک اور بڑی اس وقت تیزی سے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سچویشن کے اندر کیسے آپ سروائیو کریں گے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو محکمے ہیں, مثال ہے ٹریفک پولیس ہے, آپ کی ایم سی بی والا محکمہ ہے, کوئی صفائی والا محکمہ ہے, وہ سب نہ وہ کیا کہتے ہیں ڈنڈے اور سوٹے اٹھا کر نا عام پبلک کے پیچھے پڑ گئے کہ جناب ہمیں ٹیکس دو. اب کوئی قانون کے نام پر, ٹریفک لاز کے نام پر کر رہا ہے, کوئی صفائی کے نام پر آپ کو یعنی ٹیکس ڈال رہے ہیں. اس کے پیچھے جو ایک ہی مجھے لگتا ہے نقطہ نظر کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جیبیں خالی کی جائے, کیونکہ اس وقت گورنمنٹ مینج نہیں کر پا رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال ہے یہ آگے مزید جو ہے اب یہ جو فگر بھی آ گئی ہے. تاجر چونکہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ تاجر بھی اس وقت آپ کا جو ہے وہ آپ سے خوش نہیں ہے, بزنس مین وہ ہے وہ بھی پریشان ہے, کسان جو ہے وہ ویسے ہی بے ابتر ہوا پڑا ہے. عام آدمی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو نظام زندگی ہے وہ بھی درم برم ہوا پڑا ہے, بلکہ مفلوج ہی ہوا پڑا ہے. جو صورتحال ہے آپ عام آدمی سے لے کے بزنس مین تک اگر وہ اپنے سسٹم سے ناخوش ہوں تو پھر اس سسٹم کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے سسٹم ڈیلیور نہیں نہ کر رہا, وہ تو ایک ٹیکس کلیکشن مشین بن گئی ہے پورا سسٹم. اور آپ کے ادارے جو ہیں آپ کے جو ایون قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ پالیسیز ایسی لا کے دے رہے ہیں کہ حکومت کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ موقع دیں, ہم آپ کو ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتے ہیں, پیسے کلیکٹ کر کے دیتے ہیں عوام سے. اب اس کے اندر وہ اس ایفرٹ کے اندر اور بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پولیس کا جو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اس حوالے سے, تو اس سے آپ کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح خراب ہو گئی ہے کہ لوگوں پر تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ اہلکار محکموں کے جو ہیں کبھی ریڈی بان پر تشدد کر رہے ہیں, کبھی کسی بزنس مین کو گریبان سے پکڑ کر لا رہے ہیں. اچھا اس دفعہ تو میں نے واسا کا دیکھا کہ واسا کے جو بل آئے ہیں اگر کسی کا 1-2 ماہ لیٹ ہو گیا تو اس پر ایک ساتھ ایک نوٹس آ رہا ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج. مثلا اگر آپ نے 4000 آپ کا بل ہے تو اگر 4000 نہیں دیا تو آپ کو گرفتاری بھی ہو جائے گی, آپ کی جو ہے نا آپ کے گھر کی کرکی بھی ہو جائے گی. تو ہم یہ 4000 یا 6 یعنی یہ لیول آ گیا کہ اگر کسی کا بل 4000 پہ بھی اس پہ بھی ایف آئی آر کا ساتھ بھیج رہے ہیں لیٹر لگا کے. ایف آئی آر کو ایک ایسا خوفناک ایک حصہ بنا دیا گیا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. لا کا اس طرح بے دریغ استعمال, اس طرح غلط استعمال کہ ہر کام پر ایف آئی آر. یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک پوری مہم شروع ہو گئی ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کو اس انداز سے کیا جائے اور قانون کے نام پہ کیا جائے. لیکن بہرحال یہ جو قرضے ہیں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے اکنامک گروتھ نہ کی تو آنے والے دنوں میں تو مسائل اور زیادہ جو ہے گرم ہو جائیں گے. ایسے ہم حکومت کیسے اس چیز کو سنجیدہ لے سکتی ہے کہ صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جب قرض لیتی ہے تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھا ہمارے اوپر آئی ایم ایف نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور قسط جو ہے وہ ہمیں مزید مل گئی ہے.
تو گورنمنٹ کی ہم کیسے باتوں کے اچھا، یہ روایت رہی ہے ایون جو پی ٹی آئی کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس کو بڑی کامیابی کے طور پر عوام کو دکھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو بحث ہوئی ہے، جو اس کے اوپر بات ہوئی ہے، جو سمجھے آشنائی جو قوم کو کروائی گئی ہے، بتایا گیا ہے، میرا خیال ہے اب گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم یہ کسی کو کہیں گے کہ جناب ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، تو کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا، بلکہ قرضہ لینا خود اب گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے نا جی، قرضہ ہماری مجبوری ہے اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. حالانکہ ان کی مجبوری بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، لیکن دیکھیں نا اپنے اللہ تلے جو ہیں گورنمنٹ وہ ختم نہیں کرتی. اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی فائدہ اس ریاست کا اٹھا رہا ہے تو وہ بیوروکریسی ہے، اور ان کے لیے تمام مراحت ہیں، فوج ظفر موج ہے، اور جو باقی جو ادارے ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے. عوام کہیں دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے نا اب ان کے لیے نہ فنڈز کی کمی ہے، نہ گاڑیوں کی کمی ہے، نہ رہائش گاہوں کی کمی ہے، نہ مراد کی کمی ہے، ان سب کے لیے سب کچھ ہے لیکن عوام کے لیے نہیں. ایسے صاحب ہم نے دیکھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیے کہ ہم جو ہیں وہ تو ریلیف دینا چاہتے ہیں عام آدمی کو یا عوام کو، لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپ کا وہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف ہی تیار کرتا ہے، لیکن پھر گورنمنٹ کی اس طرح کے منطق میں کوئی جواز ہے جو یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریلیف دیں لیکن ہم کیا کریں، مجبور ہیں، آئی ایم ایف تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. دیکھیں آئی ایم ایف سے پیسے لے کے کھاتا کون ہے؟ یہی تو کھا جاتے ہیں. آئی ایم ایف کے پیسے پاکستانی عوام کو ملے کب ہے؟ نیچے تو آتا ہی کچھ نہیں، بلکہ الٹا ان کا بھی لے لیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ آئی ایم ایف اگر کہہ رہا ہے تو پھر یہ بھی اسی کی ذمہ داری جو ہے انہی کے اوپر ہے نا. رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر ہوگی، گورنمنٹ کے لوگوں کے اوپر ہوگی جو لے کے کھا جاتے ہیں، نیچے آتا کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تو ان کو بتایا ہے کہ جناب 5,300 ارب روپے کی جو ہے جو کرپشن ہے تو وہ کون کر رہا ہے؟ عام آدمی کر رہا ہے. اس کی کیا مجبوری ہے؟ کیوں ہوئی یہ 2 سالوں میں یہ کرپشن؟ نہیں ہونی چاہیے تھی نا. پھر آپ نے کسی کو پکڑا. تو بات یہ ہے کہ ساری چیزیں یہ آئی ایم ایف کے آگے مجبور ہے. جہاں انہوں نے کرنا ہے وہاں انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ اراکین اسمبلی کی تنہائی نہیں بڑھی، ججز کی تنہائی نہیں بڑھی، بیوروکریسی کی تنہائی نہیں بڑھی، ان کی مراد نہیں بڑھی. ایف بی آر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، میرا خیال اب تو رہی نہیں، افسران کو اتنا کچھ نواز دیا گیا. تو جو اوپر کے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے نا شاید صرف اشرافیہ کی ریاست بن کے رہ گئی ہے. قرضہ بھی یہ کھا جاتے ہیں اور اس کو پے بھی جو ہے عام آدمی کرتا ہے، اس کو پے بھی نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو آپ تضادات ہیں حکومت کے بیانات میں، اب عوام جو ہے نا بڑی سمجھدار ہو گئی ہے، سمجھ رہی ہے. اور دوسری ہے کہ اس طرح کی کمپین جو ہو رہی ہیں، جیسے ٹریفک لاز کی کمپین ہے، باقی لاز کی کمپین ہے، اس سے لوگوں کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے. لوگوں کے اندر جو نفرت کا ایلیفنٹ ہے نا وہ تیزی سے بڑھا ہے. اس حکومت کو شاید احساس نہیں ہے کہ نیچے ہو کیا رہا ہے. تو مطلب اگر تاجر بھی باہر آ گئے ہیں، بزنس مین بھی باہر آ گئے ہیں، عام آدمی بھی دعائیاں دے رہے ہیں سڑکوں پر کھڑے ہو کے. مطلب ایک عام آدمی کی یہاں حالت کیا ہے نا، 30-40 ہزار بیچارہ کما رہا ہے، وہ سارا آپ لے رہے ہیں. اس کی دوسری دنیا میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو پتا ہے بے روزگاری الاؤنس بھی ملتا ہے. یہاں تو اسٹینڈرڈ پہ آپ چلے جائیں. اب وہ مسائل تو حل نہیں کر رہی ریاست، جو ہے اپنی ذمہ داری روٹی کپڑا مکان کی، ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی، وہ تو پوری نہیں کر رہی. الٹا جو اس کے پاس غریب آدمی کے پاس وہ بھی چھین رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی گرم ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. ایسے سب گزشتہ سال جو ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ایس آئی ایف سی قائم کی گئی، جو ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پائی یا ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی. گورنمنٹ ایسی پالیسیز کیوں بناتی ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہونا ہوتا؟ 1 سال گزرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ کارکردگی تو صفر ہے. پھر دیکھیں جو باہر کی دنیا نا وہ صرف نعروں پہ نہیں چلتی، وہ حقائق دیکھتے ہیں. جب یہ آپ نے بات کی کہ جب یہ ہوئی یعنی کانفرنس بھی ہوئی اور اس طرح کے اقدامات اٹھا کے، تو بہت اچھے اقدامات ہیں، ہم نے اپریشیٹ بھی اس کو کیا کہ بڑی اچھی بات ہے جی آپ یہاں ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کر آئیں. آپ دیکھیں نا بہت سارے ممالک جس میں ایران ہے، افغانستان جیسے ممالک آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے تھے. بات کے حالات تو کچھ اور ہیں، لیکن بہرحال ترکی ہے اس کے اندر، اور ازبکستان اور باقی اور ریاستیں، اور پھر ایون منگولیا جیسے ملک تک آپ کے ساتھ آگے تھے. تو وہ ایم او یوز بھی سائن ہوئے، بات بھی ہوئی، لیکن وہ آگے کیا کہتے ہیں کہ وہ بات آگے توڑ چلی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس نے آگے یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے وہی سب سے پہلے یہ شور مچا رہا ہے کہ بھائی آپ کی جو ٹیکسز کی شرح ہے وہ 60% پہ چلی گئی، انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح. صحیح. تو یہاں انویسٹمنٹ کیسے کی جائے؟ پھر یہاں جو لوکل بزنس مین ہیں ان کی چلیں، وہ تو ان کی جو تحقیر ہو رہی ہے، جس سے ان کی تذلیل ہو رہی ہے. ایک تاجر کو جیسے نکال کے جیسے ذلیل کیا جا رہا ہے، ایف آئی آر کے اندراج،
آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں انویسٹر آ کے کام کرے گا، آ کے یا انویسٹر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو وہ انویسٹمنٹ تو آئی کوئی نہیں، کیونکہ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جو انویسٹمنٹ کے لیے آپ سمجھے کہ وہ ایک آپ ایٹماسفیئر جو ہے ایک کنڈیوسو ہو، وہ تو ہے نہیں. اپنے لوکل کے لیے نہیں ہے تو باہر والا کہاں سے آئے گا؟ تو ہوا یہ کہ ایک اچھا اقدام تھا حکومت کا کہ دوسری دنیا سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے تھی، لیکن پاکستان کا جو انٹرنل سسٹم ہے، جو داخلی سسٹم ہے، وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، اس لیے وہ آئی نہیں. اور وہ جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ کہیں رستے میں کہیں ابھی بھی رکی ہوئی ہے. ایسا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی غیر یقینیت ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو سرمایہ کاری میں بہتری نہیں آتی؟ اگر ملک میں جو سیاسی غیر یقینیت ہے اس کی صورتحال بہتر ہو جائے تو سرمایہ کاری جو ہے اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے، وہ بڑھ بھی سکتی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ چلے ملک میں ایک انارکی کی صورتحال ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی غیر یقینی صورتحال تو ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے نا، میں نے آپ سے کہا نا کہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ جب وہ اچھا ہوگا نا تو قدرتی طور پر آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا، کیونکہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپ کی لا اینڈ آرڈر سے اور اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ آپ کا پولیٹیکل سسٹم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب نہ تو آپ کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے، نہ آپ کی پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہے، تو اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ صحیح. انٹرلنکڈ ہے نا سارے، تو انٹرلنکڈ ہیں، اور جب تک آپ اس ساری چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ کی یہاں اکنامک گروتھ نہیں ہوگی. صحیح. اور اکنامک گروتھ نہیں ہوگی جب، تو پھر آپ کس طرح اپنے ملک کو چلا سکیں گے؟ صحیح. احسن صاحب، آئی ایم ایف نے جو گزشتہ 2 سال کی معاشی کارکردگی ہے اس سمے جو ہے وہ رواں سال معاشی جو پروجیکشنز ہیں وہ بھی جاری کی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 4.5% سے بڑھ کر 6.3% تک پہنچ جائے گی، اور جون 2026 میں جو ہے وہ مہنگائی بڑھنے کی شرح 8.9% تک پہنچ جائے گی. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ آج یہ سچویشن جو ہے وہ عام آدمی فیس نہیں کر پا رہا، آپ کا جو بزنس مین ہے وہ اس کو فیس نہیں کر پا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو تاجر ہے، آپ کا جو ٹرانسپورٹر ہے، وہ ان چیزوں کو فیس نہیں کر پا رہے. تو پھر اس صورتحال کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ مزید اگر مہنگائی ہو جاتی ہے، یا مزید اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہو جاتی ہے، بھوک پڑ جاتی ہے، اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے آ کر جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اس کو گرم کرے گی نا. آگے بڑھیں گے. سڈنی کے ساحل پر جو ہے وہ حملے میں ملوث ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کا انکشاف ہوا ہے. چونکہ آسٹریلیا میں دہشت گردی کے واقعے میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل، بھارت، افغانستان نے ایک گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کیا تھا. دیکھیں اس طرح کے واقعات جو ہے نا دنیا بھر میں ہونا، میرا خیال ہے کہ اسے خارج از امکان نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. یہ سمپلی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اچانک وہ بندہ اٹھا ہے اس نے فائرنگ کر دی، اس کے پیچھے پوری ایک پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو رخ ہوتا ہے کسی نہ کسی ملک کی طرف کرنا ہے. اس وقت آپ جو دیکھیں کہ انڈیا کو جتنی ہزیمت پوری دنیا میں اٹھانی پڑ رہی ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ جو قتل عام مسلمانوں کا فلسطین میں کیا جا رہا ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے اب ایک ہمدردی بھی چاہیے، دوسرا کوئی ایسا ملک چاہیے کہ جو اس کے پیچھے اس پہ الزام لگایا جا سکے وہ کھڑا ہے، اور پھر اس پہ سر ملبہ ڈالا جائے. اور وہ ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے ہم نے دیکھا کہ تیزی سے ابھر رہا ہے، پوری دنیا میں اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے. تو وہ جو سچویشن ہے ورلڈ لیول کے اوپر اس طرح کے واقعات کرا کر اس کے پیچھے جو انڈین لیڈرشپ ہے یا آپ کی اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے یہ وہ ایسا چاہتی ہے. خیر آپ کی تو نہیں، میں ایک ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، اور دنیا کے اندر اس کے خلاف جو ہے نا سفارتی سطح کے اوپر اور جو اس کے نفرت کے حوالے سے جو دنیا کے اندر اس میں اضافہ کیا جائے. تو ابھی جو سچویشن ہے اس واقعے کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی یعنی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے میری اس بات کی کہ جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہوا، فوری طور پر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی میڈیا اور انڈین میڈیا نے بغیر تصدیق کیے پاکستان پر جو ہے پورا کا پورا فوکس کر لیا، ٹارگٹ کر لیا پاکستان کو، پاکستان کے خلاف ویلیفیکیشن کمپین شروع کر دی. اچھا اس کے بعد پھر ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی. اب وہ نوید جس کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک پاکستانی ہے، اچھا وہ سامنے آ گیا، اس نے کہا جی میرا تعلق کوئی نہیں ہے. اب وہ جو دوسرا ایک بندہ جو ہے ساجد اکرم اور نوید اکرم، ساجد اکرم جو ہے یہ اس کے والد ہیں، نوید اکرم ملزم جو ہے، اور ساجد اکرم جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ بھی پاکستان سے ایسی نہیں ہے کہ یہ یہاں سے گیا اور اس نے جا کے وہاں پر کوئی دہشت گردی کی کاروائی کر لی، بلکہ یہ کوئی 10-12 سال سے یہ وہاں پر ہی موجود ہے. اور پھر اس کا جو بیٹا ہے نوید اکرم ملزم جو ہے
یہ بھی وہیں کا ہے. اور ساجد اکرم کے بارے میں اب جو لیٹسٹ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انڈین ہے اور اس کی جو وائف ہے وہ غالباً اٹلی کی ہے. اور اسی وجہ سے جو آسٹریلیا ہے آفیشیلی انہوں نے بھارت کے ساتھ رابطہ کر لیا تاکہ تصدیق کی جا سکے اس بندے کے بارے میں، ساجد اکرم کے بارے میں. اب وہاں کے ان کے کوئی مس گائیڈڈ میزائل ہیں جن کو گائیڈنس دے کر وہاں آسٹریلیا کے اندر یہ کارروائی کروائی گئی ہے. جہاں تک اسلام کو اس سے بدنام کرنے کا تعلق ہے تو آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ قدرت کیسے انتظامات کرتی ہے مصباح، کہ جب یہ ملزمان یہ کر رہے تھے، یعنی کسی مذہب سے نہیں آپ جوڑ سکتے، تو اسی دین اسلام کو ماننے والا احمد الاحمد، یعنی ایک اور وہاں پر ہم نے کوئی 40-45 سال کا شخص دیکھا جس نے، میں سمجھتا ہیرو ایک قسم کی اس نے وہاں پہ ایکٹیویٹی کی، ایک بہادرانہ اقدام اٹھایا اور اس نے یعنی چلتی ہوئی جو بندہ فائرنگ ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، اس میں اس نے ایک ملزم کو قابو میں کیا، خود بھی زخمی ہوا اور پوری اس وقت وہ ہیرو بن کے آ گیا، بلکہ دنیا بھر میں اس کی تصاویر اور میڈیا کے اوپر اس کا دکھایا جا رہا وہ ایکشن جو اس نے کیا انسانیت کو بچانے کا. تو یہ اس نے کر کے دکھایا. تو اب یہ سمجھ آئی کہ وہاں پر جو کچھ ہوا، اور ساجد اکرم اگر بات کریں تو یہ وہاں پر اس کے پاس اسلحہ تھا، اور اگر وہ ایسا تھا تو یہ آسٹریلین جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو باقاعدہ لائسنس جاری کیے تھے 10-12 سال سے، اور وہ ان کا کوئی جب ایک ایسی کوئی ایسوسیشن ہے جو گنز کے حوالے سے ہے یا فائرنگ ٹریننگ اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، تو اس کا وہ ممبر بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر جو نوید اکرم ہے اس کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کے اوپر داعش کا کوئی، وہ پیدا وہیں پہ ہوا ہے نا، آسٹریلین ہے یہ، تو مسلمان، یہ پاکستانی تو ہے نہیں، میں اس کو انڈین بھی نہیں کہہ سکتا، یہ آسٹریلین ہے. اور یہ ہے کہ یہ بھی انڈر آبزرویشن تھا آسٹریلیا کے اداروں کے، اور اس کے اوپر بھی اس کو چیک کیا جا رہا تھا کہیں اس کے داعش کے ساتھ تعلق تو نہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق بھی بتایا جا رہا ہے. بہرحال چیزیں ابھی وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کی جو تقریب کی گئی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیوز کی تقریب تھی سڈنی کے ساحل کے اوپر، اور اس کے اندر کوئی 16 لوگ جو ہیں ان کے یہودیوں کے وہ ہلاک ہوئے اور 40 کے قریب زخمی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اس کا تو پہلے کتنا ماتم کیا جا رہا ہے، لیکن روز غزہ کے اندر سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اچھا اس کے اوپر یہ دنیا کا میڈیا نہیں بولتا، اس پہ بھارتی میڈیا نہیں بات کرتا، اس پہ اسرائیلی میڈیا بھی بات نہیں کرتا، اس پہ امریکن میڈیا بھی بات نہیں کرتا. لیکن دیکھیں مسلمانوں کا خون کتنا عرض ہے، اور یہودیوں کے اوپر پوری دنیا جو ہے شور مچا رہی ہے کہ جناب دیکھیں پتہ نہیں کیا ہوگا، پاکستان کے اوپر بھی الزام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال ایک تو یہ ہے کہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہودیوں کو مظلوم بنا کر دکھایا جائے کہ دیکھیں جی ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. اس میں پاکستان کو بھی انوالو کیا جائے، اسلام کو بھی اس میں بدنام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جائے کہ جناب پاکستان اس میں ملوث ہے نا. اب دیکھیں دنیا کے اندر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں اس طرح کے واقعات کرتے ہیں. امریکہ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں چھوٹے بچوں نے گنز اٹھا کر اپنے اسکول کے بچوں کو مارا ہے، اور وہ گورے ہیں سارے. تو کیا کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ کرسچن ٹیررزم، اسلامک ٹیررزم کا نام لیا جاتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہندو ٹیررزم؟ یا واقعات تو سب جگہ پہ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ اور ایک خاص ایک نقطہ نظر کے ساتھ ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور اس کے پیچھے انڈیا ہے، اسرائیل ہے، اور امریکنز بھی اس کے پیچھے. ایسے جیسے انڈیا، اسرائیل، اب تو جو ہے وہ افغانستان بھی پیش پیش ہے، یہ اپنی سازشوں سے ابھی تک بھی باز نہیں آ رہے ہیں. حالانکہ ہم نے دفاعی محاذ میں بڑی جو ہے بری طرح انہیں شکست دی ہے، اتنی ہزیمت کے باوجود بھی بھارت ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، یہ اپنی اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہے. اس طرح کے پروپیگنڈے جو ہے وہ کسی صورت بھی وہ پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار. پاکستان کے دشمن ہے نا، دشمنوں تو پیچھے نہیں ہٹنا. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ہتھ کنڈے کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان میں قابلیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے پاکستان کا بہت سارے محاذوں پر جو ہے مقابلہ کرنے کی. تو ایسے میں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پروپیگنڈا مشینری استعمال کرتے ہیں، اور ویلیفیکیشن کمپین ہوتی ہے. جیسے انڈیا نے پہلے الزام لگایا، وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو واقعہ ان کے ادھر ہوا تھا نا، تو چونکہ آسٹریلیا کے اندر بھی واقعہ ہو گیا تو یہ پاکستان ایکسپورٹ کرے. حالانکہ اب واقعات یہ نظر آ رہے ہیں کہ اصل میں یہ ایکسپورٹ ٹیررزم اگر سڈنی کے اندر ہوئی ہے تو یہ بھی انڈینز ہیں، اور انڈین یہ سب کچھ کروا رہے ہیں وہاں پر. اب ان کو گائیڈ کیا گیا یا ان کو ہائر کیا گیا یا ان کو مس گائیڈ کیا گیا، یہ تو را بتائے گی نا، یہ تو انڈینز بتائیں گے کیونکہ بندہ تو ان کا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے گیا تھا.
اور وہاں پر جا کے اس نے یہ کیوں کیا, اس کی تو اب انویسٹیگیشن آگے چل کے پتہ چلے گی کہ کیوں, اس کے پیچھے کون تھا. بالکل اس کی مزید جو ہیں وہ تحقیقات ہوں گی اور اس کے بعد جو چلے گا کہ کیا ہوا. آگے بڑھیں گے. ایسے سب چونکہ بات کر رہے تھے سڈنی حملے کے حوالے سے, آسٹریلوی حکام کی طرف سے جو ہے وہ اب تک جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن اسرائیل نے جو ہے وہ اسرائیلی اخبار نے فی الفور جو ہے وہ پاکستان کا ذکر کیا بغیر کسی تحقیقات کے, بغیر کسی یہ پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے نا. میں نے تو آپ کے اس کے دونوں محرکات بتا دی ہیں یہ کیوں کیا گیا ہے, اور اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں, اور اس کا جو ٹارگٹ ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ یورپ کے اندر یہ کافی عرصے سے کیا جا رہا ہے, اور ایک بڑی پلاننگ کے تحت اس میں فلسطینی کاز کو بھی نقصان پہنچے, پاکستان کے بھی جو ایک تشخص ہے پاکستان کا دنیا بھر میں, اس کو ڈیمیج کیا جا سکے. اور اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ را نیکسس آئی ہے, سی آئی اے, را اور موساد کا, اور وہاں فوری طور پر اس پر ریاکشن دینا اور پاکستان کا مورد الزام ٹھہرانے کا مقصد ہی یہ تھا. یہ بتاتا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا اور کہ پیچھے انڈیا, اور انہوں نے اسی وقت ہی فوراً وہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا. بالکل ویسے ہی جیسے جب انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو ایک واقعہ انڈیا کے اندر ہوا اور انہوں نے فوری طور پر پاکستان پہ الزام لگایا. اس دفعہ اس واقعے کے اندر خود اسرائیل بھی شامل ہے, اور چونکہ اس کے شہریوں کی ہلاکت ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کی گئی کہ تاکہ دنیا کے اندر فلسطین کا جو ایشو ہے لوگ اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیں اور کہیں جی کہ خاص قسم کی کوئی نفرت انگیز طریقہ کار ہے اور پاکستان اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس دہشت گردی کو. یہ میرا خیال اس کے پیچھے کام ہے, لیکن میرا خیال ہے بڑے بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. اور اب نہ صرف آسٹریلیا بلکہ جتنے بھی یورپین ممالک ہیں, ایون اس کے اوپر اب جو ہے امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے, جو نوجوان ہے جس نے جان بچائی ہے بہت سارے لوگوں کی, تو انہوں نے اس کی اپریشیٹ بھی کیا اور کہا کہ یہ ایک ریئل ہیرو ہیں. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ملزموں کے خلاف انہوں نے کہا کہ جی کاروائی ہونی چاہیے. اب ڈیفینیٹلی جہاں کہیں بھی اگر ہیچ ہوئی ہے یہ کانسپریسی تو اس کو منظر عام پر آنا چاہیے, لیکن آئے گی کیسے؟ اصل بات یہ ہے وہ آئے گی جب تحقیقات ہوں گی اور درست لائن میں تحقیقات ہوں گی. اب تو یہ آسٹریلین جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ اس کی کیا فائنڈنگز لے کر باہر آتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اب اس کی جو درست فائنڈنگ سامنے آنی چاہیے, کیونکہ آسٹریلین جو حکومت ہے اس نے اپنی قوم کو بھی جواب دینا, اس کے سامنے بہت جواب دہ ہیں, اور انڈین کا بھی جو ایک چہرہ ہے وہ بڑی جلدی سامنے آ جائے گا. بالکل ایسے یہ جی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو ہے اس پہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا بذات خود ان کی جانب سے کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ حقائق بھی سامنے آ گئے. پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھیں گے. احسن صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا ہے یہ پنڈورا باکس نہ کھولیں, سب کی پگڑیاں اچھلیں گی. یہ ذرا تھوڑا سا یونیک سا کیس ہو گیا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ طارق صاحب جو جسٹس طارق صاحب خود پہنچ گئے عدالت کے اندر, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں خود اپنا کیس لڑوں گا. اب ظاہری بات ہے ایک جج جو ہے ہائی کورٹ کے جو ہیں, چلیں چیف جسٹس ہی صحیح, تو ان کے سامنے بھی تو دوسرا جج ہی موجود ہے نا. پاکستان میں ایسے تماشے بھی ہم نے دیکھنے تھے کہ انصاف لینے کے لیے ایک جج ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے کسی پر اعتماد نہیں, اور جس نے یہ انصاف دینا ہے جس جج نے, ان کے اوپر بھی ان کو اعتماد نہیں. اور پھر انہوں نے آگے یہ کہا کہ جناب یہ جو کیس ہے آپ کسی اور جج کو منتقل کر دیں, جو کوئی 10-11 ججز اور ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو یونیک ہے, دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو کل نوٹس ملا ہے, انہوں نے تیاری بھی نہیں کی, اور جس طرح اس کو ٹرائل کیا جا رہا ہے اس کیس کو, اس کے اندر ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف پریجوڈس ہے یا ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کو چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں ہے. میرا خیال ہے اس ایشو کے اندر چیف جسٹس آف جو ہے ہائی کورٹ وہاں پہ اسلام آباد کے, ان کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور جو اعتماد نہیں کر رہا وہ ایون دوسرا جج ہے, تو وہ کیس کو ان کو نہیں سننا چاہیے. ان کو چاہے اس کے اندر وہ ڈی بی بنا دیں, چاہے کسی اور جج کے حوالے کر دیں. میرا خیال ہے جو میرٹ ہے نا یا انصاف کے تقاضے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسا صاحب, جسٹس طارق محمود جہانگیری کہہ رہے تھے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری ڈگری جو ہے وہ اصلی ہے, اور انہوں نے کہا بھی کہ مجھے جو ہے وہ اس بینچ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اس جج کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے, آپ میرا کیس جو ہے وہ کسی دوسرے بینچ کو ریفر کر دیں. ہم نے ایک تو عدلیہ میں رفٹ کی بات ہو رہی ہے, اور دوسرا ایسنجر صاحب اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب کوئی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے تو جو سائلین ہوتے ہیں انہیں بھی اسی طرح جو ہے وہ اس بینچ کے اوپر یا ان ججز صاحبان کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے. اب ایک جج دوسرے جج کے سامنے کھڑا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, آپ میرا کیس جو ہے وہ کسی دوسرے جج کو ریفر کر دیں.
تو یہ تو عام آدمی بھی یا عام سائلین جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ان ججز کے اوپر عدم دیکھیں اگر اعتماد تو کوئی پراپر جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کیس کو بدل دینا چاہیے، ہر جج کو بدل دینا چاہیے، لیکن یہاا بالکل بہت واضح ساری چیزیں ہیں کہ ایک جج ہیں اور وہ کہتے ہیں جی دوسرے جج سے کہ جناب آپ میرے ساتھ پرسنل ہوئے ہیں اور آپ بھی جج ہیں اور میں بھی جج ہوں، تو آپ مجھے کیسے اس طرح بلا سکتے ہیں کورٹ کے اندر نا، اور میری اگر ڈگری جعلی ہے تو وہ خود اس کیس کو لڑنے آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات تو لگتی ہے کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کیس میں پورے نہیں ہو رہے، اور عدالتیں اور ریاست اور نظام جو ہے چاہے کوئی بھی ہو، وہ جج ہو یا کوئی عام آدمی ہو، انصاف تو دینا ان کی ذمہ داری ہے نا. اب نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے جن معاشروں میں انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. پاکستان بھی شاید اسی طرح کے کسی فیز سے گزر رہا ہے. اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور اگر واقعی کسی ایسے کیس میں جس میں کوئی عام آدمی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جج جو ہے میرے خلاف غلط فیصلہ دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے جی کہ آپ میرے خلاف پریجوڈس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کیس کسی اور کو چلا جائے، تو میرا خیال ہے اس کو اس کا رائٹ ہے، اس کو ملنا چاہیے، انلیس کہ اس کی کوئی میل آف آئی ڈی نہ ہو اس کی سائل کی بھی نا، کہ اپنے سزا سے بچنے کے لیے ویسا کر رہا ہو. میرا خیال ہے یہاں چونکہ یہ ایک بڑا کیس ہے اور اس کے اندر ایک جج موجود ہے تو انصاف کے تقاضے تو یقیناً پورے ہونے اگر چاہیے. جج صاحبان بھی انصاف کے متلاشی ہیں، حسن نصب اور عدم اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ عام آدمی کا کیا پرسان حال ہوگا؟ دیکھیں ہمارا جسٹس کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ دنیا میں کس لیول کے اوپر ہے، یہی تو مسائل ہے پاکستان کے اندر. اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر ملک جو آپ سمجھیں کہ خوشحال ہو جائے، ملک کے اندر تو پھر ایک امن کا ایک آپ سمجھیں نا کہ ایک ڈنکا بجنا شروع ہو جائے. اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ناانصافی بہت ہے. ابھی دیکھیں آپ کے یہاں جو ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، وہ اکنامک سطح کے اوپر بات کریں، بلکہ یہاں تو آپ کو پتہ سی ٹی ڈی جیسے محکمے ہیں جو 1000 سے اوپر بندے مار چکے ہیں اور کوئی پرسانے حال ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ساری مل کر یہ ایک پورے نظام کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے. اور اگر ایک جج کو بھی انصاف نہیں ملتا تو یہ آپ سمجھ لیں، مطلب کہ دوسرا جج پرسنل ہو گیا اس کے خلاف اور وہ اس کو انصاف نہیں دے رہا تو پھر انگلیاں اٹھیں گی نا اس پہ، ویسے پہلے ہی بہت اٹھ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی اگر آپ پرسنل ہو جائیں گے تو پھر آپ کی کارکردگی کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل ٹائم. اللہ نے